अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसे खरगोश की जो कि पहले जू में रहता था, चिड़ियाघर में रहा करता था। वहाँ से वो किसी तरह से जंगल पहुँच गया। जब वो जंगल पहुँचा तो देखा कि वहाँ का माहौल ही कुछ और है और वहाँ के जो जानवर हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं और हर तरफ जो है क्योस है। जो उनकी चिड़ियाघर की ज़िंदगी थी वो बड़े आराम की ज़िंदगी थी, बहुत मज़े की ज़िंदगी थी, बहुत डिसिप्लिन सिविलाइज ज़िंदगी थी। जंगल में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसने बहुत गौर व फिक्र इस पे करना शुरू किया कि आखिर ये है क्या माजरा और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इसने काफ़ी अलग अलग लोगों से बातचीत की, वहाँ के अलग अलग जानवरों से बातचीत की, शेर से, हाथी से, लोमड़ी से, भेड़िए से, हर किसी से उसने बात की कि असल में मुद्दा है क्या। तो उसको पता चला कि ये लोग अपने आप को जंगल के वासी समझते हैं और ये समझते हैं कि जो जंगल के वासी होते हैं उनकी यही तहजीब, यही सिविलाइजेशन, यही कल्चर होती है। तो ये उनके लिए बहुत आम सी बात है। तो खरगोश को लगा कि अच्छा, असल मसला जो ये है कि ये लोग अपने आप को जंगल के वासी समझते हैं, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम है। और ये जंगल के वासी इसलिए समझते हैं कि जंगल है, न जंगल रहेगा न ये अपने आप को जंगल के वासी समझेंगे, न ये सारा लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो इस तरीके से उसने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। खासकर ऐसे हर माशरे के अंदर जो है ऐसे लोग होते हैं जो तब्दीली लाना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इनकलाब के चक्कर में पता चला कि बर्बादी लेकर आते हैं। तो उसने नौजवानों को इकट्ठा किया और उनको कहना शुरू किया कि देखो, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। वहाँ तो बड़े मज़े थे, एकदम सिविलाइज लाइफ थी, कोई किसी से न लड़ता था, झगड़ता था, सबको खाना वक्त पे मिल जाया करता था, सारी चीज़ें तो बहुत सिस्टमेटिक चल रही थी। यहाँ बड़े मसले हैं, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो लोगों ने जब उसके पिछली ज़िंदगी के बारे में सुना तो वो लोग हैरान हो गए, अच्छा ऐसी भी कोई ज़िंदगी और हमारे लिए भी पॉसिबल है। तो उसने कहा कि इसकी जो असल जड़ है वो ये जंगल है, ये जंगल काटना होगा इस चीज़ के लिए। सबसे पहले शुरू में तो हिचकिचाए, लेकिन फिर बाद में ऐसी जिंदगी के लालच में वो तैयार हो गए वो लोग कि हम जो है इस जंगल को काट के ख़त्म कर देंगे तो हमारे लिए खुशहाली और अच्छी ज़िंदगी आ जाएगी और हम अपने आप को जो जंगल के वासी समझते हैं वो समझना छोड़ देंगे। तो एक एक करके सारे दरख्त काट दिए गए, पेड़ काट दिए गए। दिन ब दिन जंगल कमता गया, यहाँ तक कि जंगल ख़त्म हो गया। अब वो जंगल के वासी नहीं रहे। हुआ यूं कि जंगल के ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद इनका भी खात्मा हो गया। ये जो सारे जानवर थे इनका भी खात्मा हो गया, क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम पे डिपेंड करते थे जो इनको अपनी पहचान देती थी, जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था। उसके बिना इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इनके अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोई तरीक़ा नहीं था। तो ये ना जंगल के वासी रहे, साथ साथ इनका वजूद भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही खरगोश हमारे माशरे में भी पाए जाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे और प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और बताएंगे कि इसका हल तो ये है। तो हमारे आसपास ऐसे रहने वाले खरगोशों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। हमें चीज़ें देख लेनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर फैंसी लग रही हैं चीज़ें तो ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई है जो आज जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उससे भी बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगी। अब हम आते हैं आपको ये कहानी सुनाने के बाद उस मैटर पे जो कि ध्रुव राठी जी ने अभी कुरान और रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल के नाम से बनाया। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कोई कुरान और बाइबल के बारे में तो खास जिक्र नहीं है। टाइटल देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद वो कुरान और बाइबल के बारे में कुछ बात करेंगे, उसकी रियलिटी क्या है, वो कहाँ से आया है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है वगैरह वगैरह, ऐसा लगा। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अच्छी बात है, हमारे ऐसे लोग जो एक मास फॉलोइंग रखते हैं वो भी मजहब की बात करें, दीन की बात करें, धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है, जो एक पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने में आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक दिक्कत हमेशा से आती है कि जब लोग सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं तो कुछ लोगों की दिक्कत ये होती है कि उनका ये फील्ड ही नहीं होता, तो इसके साथ वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अपने कंटेंट को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसमें वो
وہ ساری چیزیں نہیں لا سکتے جو کہ مذہب کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. تو دوسرا پرابلم کانٹینٹ کا ہوتا ہے. دھرو راٹھی جی کے ساتھ مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی، اس لیے وہ جسٹس نہیں کر پائے ان چیزوں سے. انہوں نے پہلے جو ہے آدم علیہ السلام کی کہانی سے شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے شروع کیا، اس کی ایک سملرٹی دی کہ جس طرح سے انڈیا کے رامائن میں ملتی ہے نام کے کیریکٹر کے اعتبار سے. پھر وہ آگے بڑھے، انہوں نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی کہانی سنائی. پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائی. ان کے اپنے الگ پرسپیکٹو تھے. زیادہ تر انہوں نے ببلیکل سورسز سے استفادہ کیا تھا، اس لیے انہوں نے ببلیکل انداز میں وہ ساری کہانیاں سنائی. اس میں اسلام کا پرسپیکٹو کم دیکھنے کو ملا. یہاں تک سب صحیح تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اصل جو اس ویڈیو کے اندر جو پرابلمٹک پارٹ ہے اس کا، وہ ہے جب انہوں نے شرک کو اور توحید کو خلط ملط کر دیا، ملا دیا بالکل، یعنی حق کو باطل کو ایک ساتھ ملا دیا. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر ہیں. کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو. یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر. فوٹو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچوئل پتا کو بھول کر صرف اس فزیکل فوٹو کو ہی پیار جتانے لگ جاؤ اور یاد کرنے لگ جاؤ. سملرلی ہر ہندو جانتا ہے کہ یہاں پر مورتی کے ذریعے بھگوان کی پوجا کری جا رہی ہے، ایکچولی میں اس فزیکل مورتی کی پوجا نہیں کری جا رہی ہے. اس چیز کا ایک اچھا جواب آچاریہ پرشانت جی نے دیا تھا جب میں نے ان کے ساتھ بات کری تھی. مورتی جو ہے وہ ایک سفل پریوگ رہا ہے. مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے. اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے. اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے میں ستیہ میں پرویش کروں گا، ساکار کے مادھیم سے میں نراکار میں پرویش کروں گا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ان کا یہ کہنا کہ لوگ جس طرح وہ ایک انالوجی دے رہے ہیں کہ فوٹو کے ذریعے جو ہے ہم اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے دادا کو یاد کرتے ہیں، ایسے ہی مورتی کے ذریعے جو ہے وہ بھگوان کو یاد کیا جاتا ہے، وہ مورتی کی پوجا نہیں ہوتی. اس میں دیکھیں یہ بہت سننے میں بہت سمپلیفائڈ وے میں لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر سیریس پرابلمس ہیں، فلاز ہیں اس انالوجی کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کے اندر کیٹیگری مسٹیک فیلیسی، کہ الگ الگ کیٹیگری کو الگ الگ جگہوں پہ فٹ کرنا. ایک ہیومن بینگ کی کیٹیگری مخلوق کی ہے، ایک الگ ہے. وہ اگر آپ کسی بھی فلسفی، انڈین فلسفی کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو انسان کی ریالٹی کچھ اور ہے، اس دنیا کی ریالٹی کچھ اور ہے. ویدانتا کے اندر یہ دنیا متھیا ہے، ستیہ نہیں ہے. تو اگر ہم کیٹیگری کے اندر مسٹیک کر رہے ہیں کہ ایک دوسری کیٹیگری کہ جو خالق کی کیٹیگری ہے یا انڈین فلسفی کے اعتبار سے ستیہ کی کیٹیگری ہے، اس کو ہم مخلوق کی کیٹیگری میں فٹ کر دیں، یا انڈین فلسفی کے اعتبار سے ہم اس کو ستیہ کو متھے میں فٹ کر دیں، تو اسی کو کہتے ہیں کیٹیگری مسٹیک فیلیسی. پھر جو ہے آپ غلط کنکلوژن پہ پہنچیں گے، غلط چیزوں پہ پہنچیں گے. تو انہوں نے یہی کیا کہ باپ کی فوٹو، باپ بھی مخلوق ہے، فوٹو بھی مخلوق ہے. تو اس کا کمپیریزن اب مورتی مخلوق ہے، میٹریلسٹک میٹر ہے، بھوتک ہے، لیکن آپ اس سے جہاں تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں وہ خالق ہے، وہ بھوتک نہیں ہے. تو پہلی مثال میں فوٹو اور باپ کی مثال میں دونوں بھوتک مثالیں تھیں، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری مثالیں اس میں دونوں جو پروپوننٹس ہیں وہ بھوتک نہیں ہیں، دونوں کے پروپوننٹس الگ الگ ہیں. ایک جو مورتی ہے وہ بھوتک ہے، اس کا پروپوننٹ جو تصویر کے مقابلے میں بھی بھوتک ہے، لیکن جو ایک اس کو آپ نے ایشور یا بھگوان یا خالق کی طرف نسبت کر دی وہ بھوتک نہیں ہے باپ کی طرح سے. تو یہ یہاں پہ انہوں نے کیٹیگری مسٹیک فیلیسی کی کہ الگ کیٹیگری کو، تین چیزیں جو ہے وہ ایک کیٹیگری کی ہے اور ایک چیز بالکل الگ کیٹیگری کی ہے، اس کو انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ اسلام میں بھی ایسا کوئی خاص آئیڈل ورشپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو کانٹیکسٹ نہیں پتا، خاص کر عربیہ کے اس وقت کا کانٹیکسٹ وہ ویسا ہی تھا، سیم ٹو سیم، کہ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا کوئی ایک رب ہے، بڑا رب ہے، اور یہ سب تو اس کے سفارشی ہیں، یا کوئی بیٹی ہے یا کوئی بیٹا ہے، مطلب یہ سب اصل رب نہیں ہے، اصل نہیں ہے، اصل بھگوان یہ سب نہیں ہے.
یہ سب تو اس بھگوان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ صاف تھا کہ اگر آپ ایک خدا کو مانتے ہوئے آپ نے خدا کی دوسری آئیڈینٹی کریٹ کی تو وہ شرک ہے۔ ایک واضح بات تھی۔ جو کوئی بھی اسلام کی تاریخ سے تھوڑا بہت یا قرآن کے نیریٹو سے اچھے سے جانتا ہے، قرآن میں بھی یہ جگہ جگہ یہ باتیں مل جائے گی آپ کو۔ اس کے بعد جو سب سے پرابلمیٹک پارٹ تھا وہ ویڈیو میں نہیں تھا، وہ ان کے پنڈ پوسٹ میں تھا۔ جو جس پوسٹ کو انہوں نے پنڈ کر رکھا ہے، جو ان کا اپنا پوسٹ ہے، اس کے اندر انہوں نے 2-3 حدیثیں کوٹ کی اور اس کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ منع ہو، یعنی کہ آپ ایک خدا کو مانیں اور اس ایک خدا کو مانتے ہوئے اس کا امیج کریٹ کرنا یہ کوئی بہت پرابلمیٹک چیز نہیں ہے اسلام میں۔ دیکھیے وہ اس حدیث میں جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے امیج اپنی صورت پہ بنایا، تو اس طریقے سے بہت سارے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ 2 انگلیوں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس انگلی اور صورت وغیرہ کو لے کر کے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی خدا کے وجود کا ایک انسانی تصور پایا جاتا ہے یا ایک فارم پایا جاتا ہے، ایک صورت پائی جاتی ہے۔ یہ اسلامک تھیولوجی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام کا سٹینڈ اس کے بارے میں جو جن لوگوں پہ اترا، قرآن آیا، حدیث تھے، صحابہ، بعد میں ان کے تابعین، تبع تابعین وغیرہ، انہوں نے کیسے سمجھا ہے ان چیزوں کو، وہ کیسے اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اب ایک بات آپ کو عرض کرنی ضروری ہے کہ یہی اصل چیز ہے کہ تحریف کیسے ہوتی ہے کسی بھی مذہب میں۔ ہر مذاہب کے اندر کچھ آپ کو صرف ٹیکسٹ کی بات کریں گے تو ایسے ٹیکسٹ ملیں گے آپ کو جس کے بہت معنی آپ نکال سکتے ہیں۔ تو مذہب کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کی حفاظت کی جائے، جیسے کہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے کہ اس کی حفاظت ہو گئی، وہ محفوظ ہے، بلکہ مذہب کی حفاظت اس وقت مکمل طور پہ ہوتی ہے جب اس ٹیکسٹ کے میننگ کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ کس ٹیکسٹ کا کیا میننگ ہے، کس ٹیکسٹ سے کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی، اور وہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اس سے اگر ہٹ کے اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے تو وہ بھی تحریف کہلائے گا، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر تحریف کہلائے گا۔ اور ایسی انڈرسٹینڈنگ جس کو کسی نے کبھی نہیں سمجھا، جو کہ پورے کے پورے قرآن کے موقف کے ہی خلاف ہو، تو وہ تو قرآن کے اندر صاف صاف تحریف کہلائے گا۔ اس کے لیے 2 ٹرم استعمال ہوتے ہیں اسلامک تھیولوجی میں۔ ایک ہے یعنی کہ اس کے بارے میں کیا موقف رہا ہے ایسے آیات کے بارے میں۔ ایک تو سب سے پہلے اس کو صفات، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور متشابہات کہے گئے، ایسے صفات جو محکم ہیں اور ایسے صفات جو متشابہات میں سے ہیں۔ یہ سب تھوڑی بھاری ٹرمنالوجی ہے لیکن کرنی ضروری ہے، کیونکہ ان سب ٹرمنالوجیز کے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی۔ تو اس لیے بہت زیادہ سمپلیفائی وے میں چیزوں کو پیش کرنے کے چکر میں پتہ چلا کہ ہم نے کچھ غلط ہی پیش کر دیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں جس لیول کی اکیڈمک تشریحات چاہتی ہیں آپ اس لیول کی اکیڈمک تشریحات کریں، ایکسپلینیشن کریں، کیونکہ سمپلیفائی وے میں چیزوں کو رکھنے سے زیادہ ضروری ہے چیزوں کو صحیح طور پہ رکھنا۔ پہلا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، پہلا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو صحیح طور پہ رکھ رہے ہیں۔ دوسرا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو سمپلیفائی وے میں رکھ رہے ہیں، سمپل وے میں رکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد ایک صفات متشابہات ہیں، یعنی کہ ایسے صفات جو متشابہ میں سے ہے، جس کے میننگ کے اندر جو ہے متشابہ ہے اور اس کی میننگ لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ خود قرآن کا یہ نیریٹو ہے کہ جو آیت متشابہات میں سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو جیسے ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ احادیث میں اس طرح کے الفاظ بیان ہوئے ہیں امیجز کے، صورت کے، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے اس کے لیے جو طریقہ ڈیولپ کیا، شروع سے ہی جو طریقہ تنزیہ مع تفویض کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ یہ کہنا لیس کمثلہ شیء، یہ تنزیہ ہے، اور مع تفویض کے مطلب کہ قرآن کی وہ آیات جو متشابہ میں سے ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کی تفویض کرتے ہیں۔ بعد میں ایک اور پیٹرن ڈیولپ ہوا، جو بعد میں ڈیولپ ہوا لیکن وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا، قابل قبول تھا، کہ اس کو کہتے ہیں تنزیہ مع تعویل، کہ لیس کمثلہ شیء یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، یہ ایک اصول ہے، اس اصول سے کہیں نہیں جا سکتے، یہ تنزیہ ہے کہ وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، مع تعویل، لیکن ساتھ میں اس طرح کے جو آیات آئے ہیں اس کو ایک انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے
تفویض تو یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے آیات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کے میننگ نہیں پتا، لیکن اس کو ایک جب فلاسفر سے باتیں ہونی شروع ہوئی اور مسلمان بھی اس طرح کے ڈیبیٹ میں انگیج ہوئے تو انہوں نے ایک دوسری ٹیکنیک نکالی جس کو مات تعویل کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو تعویلات ہیں وہ خود جو تھرڈ جنریشنز ہیں ان سے بھی اس طرح کی کچھ تعویلات ثابت ہیں کہ وہ بھی صفات متشابہات کی اس طرح کی تعویل کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو اس میں کیسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کہیں ہاتھ کا لفظ آ گیا ہے تو اس سے قدرت مراد لیا گیا، اگر صورت کا لفظ آ گیا ہے تو اس سے جو ہے کچھ دوسری صفات، مثال کے طور پہ سننا، دیکھنا، کہ انسان کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اصل صفات ہیں، علم رکھتا ہے تو یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عالم ہونا، تو اس صفات سے ایک گنا جو ہے، ایک گنا ایک ریلیشن ہے، اس لیے جو ہے یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اسلام یا مسلمانوں کا موقف جو ہے وہ اس بارے میں کیا ہے جو اس طرح کی آیات ہیں۔ اسلام اوپن ٹو انٹرپریٹ نہیں ہے، سب سے پہلے جو اصل باتیں ہیں وہ بھی آ جانی چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہیں، جو لبرل، خاص کر کے لبرل مسلمان ہیں جن کی طرف ریفر بھی کیا انہوں نے، تو اسلام جو ہے وہ ہر چیز میں اوپن ٹو انٹرپریٹ نہیں ہے۔ جو محکم آیات ہیں، جو اسٹیبلشڈ میننگ ہے، اس کے علاوہ دوسرے میننگ کو آپ نہیں لے سکتے، خاص کر کے ایسے معاملے میں جہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب تھوڑی ڈیفیکلٹ باتیں ہیں، اکیڈمک باتیں، لیکن یہ ہونی ضروری ہے کیونکہ یہ حق اور کہہ لیں گے توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، اسلام کے نظریے میں حق اور باطل کا نظریہ مسئلہ ہے، تو اس لیے اس مسئلے میں چاہے وہ کتنا ہی علمی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی سننے میں تھوڑا ہارڈ اور ڈیفیکلٹ کیوں نہ لگے، لیکن آپ کو اگر حق تک پہنچنا ہے تو آپ کو ایک برداشت کرنی پڑتی ہے نا، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کنویں تک جانے کے لیے تو مشقت، جو چلنے کی مشقت ہے وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ دھرو راٹھی جی نے ایک اچھی نیت سے ہی انہوں نے کیا ہوگا، جیسا کہ میں نے خرگوش والی کہانی سنائی، اس خرگوش بیچارے نے بھی جو ہے بہت اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کو ایڈوائز دیا تھا کہ جنگل کاٹ دو تاکہ تم بھی مزے میں، جس طرح میں زو میں تھا وہاں جیسے رہا کرتے تھے جانور ویسے تمہاری زندگی ہو جائے گی، گرچہ نہیں ہوئی۔ تو دھرو راٹھی جی نے جو ہے وہ ایسے ہی خیر خواہی میں ہی یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، کسی طرح نفرت کم ہو جائے، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ ایسا کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے، ہندوؤں کے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے ایک جہتی پیدا ہو جائے گی، ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، تو ایک جو نفرت ہے ہر طرف وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم اس اپروچ کو صحیح نہیں سمجھتے کہ ہم جو ہے ملمہ سازی کریں کہ سونے کو چاندی کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیں، یا پیتل کے اوپر جو ہے کوئی اور سلور کا جو ہے پانی چڑھا دیا جائے، اور اس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے کہ آپ ڈفرینسز کو سیلیبریٹ کریں، آپ ڈفرینسز کو مانتے ہوئے آپ مانیں کہ آپ الگ ہیں۔ آپ کا یہ بھی موقف ہوگا، اگر کوئی ہندو ہے تو اس کا بالکل یہ موقف ہونا چاہیے کہ ہمارے فلسفی کے اعتبار سے ہم صحیح ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اسی طرح مسلمان اپنے فلسفی کے اعتبار سے، اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے یہ کہیں گے کہ ہم صحیح ہیں، باقی دوسرے جو ہیں کرسچن ہیں، ہندو ہیں، جوئش ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات ایک تھاٹ کی، آئیڈیالوجی کی، کہ یہی ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات کہ آپس میں ان کا انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے، تو اس بنیاد پہ کبھی بھی کہ وہ الگ ہے ہم سے اور وہ غلط ہوتے ہوئے اس کو نفرت کی بنیاد بنانا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹالرنس اسی کو ہم کہتے ہیں۔ ٹالرنس یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے خلط ملط کر دیں، چیزوں کو مکسڈ کر دیں، مکسچر بنا دیں، ایک اور ایک نئی چیز پیدا کر دیں، یہ ٹالرنس نہیں ہے۔ ٹالرنس یہ ہے کہ ہم آپ کو غلط سمجھتے ہوئے ہم آپ کو اسپیس دیں۔ ٹالرنس یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ غلطی پہ ہیں، آپ غلط ہیں، اس کے باوجود آپ آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، کوئی دقت نہیں ہے، بات کریں، کھائیں پیئیں، جو ایک جہاں تک ایک لمیٹیشن سے وہ پورے جو حقوق آپ کے ہیں وہی حقوق ہمارے ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر یہاں کی جو چیزیں ہوں گی، یہاں کے جو معیارات ہوں گے وہ آپ کو پریویلیج ملے گا یا ہمیں پریویلیج ملے گا۔ اس دنیا کے سسٹم کے اندر کوئی پریویلیج نہیں ہے کفر اور ایمان کی بنیاد پہ۔ سسٹم کے اندر جو حقوق ایک مسلم کے ہوں گے وہی غیر مسلم کے ہوں گے، جو غیر مسلم کے ہوں گے وہی مسلم کے ہوں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بالکل اس کے اوپر اقوال ہیں کہ جو ہمارے اوپر ہے وہی ان کے اوپر ہے، جو ہمارے لیے ہے وہی ان کے لیے ہے۔ تو اسلام کا اس کے بارے میں سٹینڈ بہت کلیئر ہے کہ ہم ڈفرینسز رکھتے ہیں، اور ڈفرینسز بالکل ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کو ہم ختم کر نہیں سکتے،
اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سامنے والا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی غلط ہے ہوتے ہوئے بھی اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، فیتھ کے اعتبار سے اگر کوئی غلطی پہ ہے لیکن اگر اس کے اوپر ظلم ہوگا تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے اٹھے، اس کو ظلم سے بچائے۔ اسی طرح ایک غیر مسلم کا بھی یہی موقف ہونا چاہیے کہ مسلمان کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر مسلمان پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اٹھیں، ان کو ظلم سے بچائیں۔ یہ اصل طریقہ ہے ہم آہنگی پیدا کرنے کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے آئیڈیالوجی کو ہی خلط ملط کر کے کہہ دیں کہ نہیں تم بھی آئیڈیالوجی میں تو دیکھو سیمی ہو، تم بھی سیمی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔